बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मां जो मेज़बान आहियां कुर्बान बलोच। नाज़रीन, अव्हां खे ईद जूं मुबारकूं हुजनि ऐं उन सां गॾोगॾु इन दुआ सां त तव्हां ईद ख़ुशी सां मल्हाई हूंदी, पंहिंजे पाड़े वारनि अज़ीज़नि अकारबनि उन्हनि जो बि ख़्यालु कयो हूंदो। ईसार जो नालो आहे, कुर्बानी जी ईद आहे, सो अलाह तव्हां सभिनि खे सलामत रखे, ख़ुशियूं ॾे। पाण ॻाल्हि कंदासीं पाकिस्तान जी सियासत जी। चवनि था त दिफ़ा मज़बूत थी वियो आहे, सफ़ारतकारी जे हवाले सां पाकिस्तान उरूज ते आहे, पर सियासी ऐं मुआशी हवाले सां पाकिस्तान में वॾा मसाइला आहिनि। सियासत जे हवाले सां त इहो चई सघिजे थो त शायदि काफ़ी अरसे खां सियासत ॿिवाटे ते आहे ऐं मईशत जेको बि गैर जानदार कोई मुबसर आहे उहो साफ़ी आहे, मईशतदान आहे, उहो चए थो त मामला ठीकु कोन्हनि। जेसिताईं मुआशी तौर ते पाकिस्तान मज़बूत न थींदो तेसिताईं पाकिस्तान जूं बाक़ी जेके कामयाबियूं आहिनि उहे मुस्तहकम न रहंदियूं। सियासत ते ॻाल्हाईंदासीं। सियासी कारकुन महिमान तौरु आयो आहे सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर। सियासत में वॾो नालो आहे, न सिर्फ़ु वॾो नालो आहे, प्रोग्राम शुरू थियण खां अॻु में मां खांसि इहो पुछा कई त मुस्तफ़ा भाई अभी भी अकेले खड़े हैं, कहता है कि डट के खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुस्तफ़ा भाई, सियासत, मईशत, बाकी दिफा कुछ चीज़ों पे पेशरफ्त है, बेहतरी है, दुनिया में पाकिस्तान की तारीफ भी हो रही है। पाकिस्तान में सियासी जमातें, सियासत क्या वाकई वो जमहूरी अमल को मजबूत कर रही हैं या चीज़ें अभी भी तनज़ुली की तरफ जा रही हैं? तो फिर बाकी जो कामयाबियाँ हैं इसका क्या बनेगा? शुक्रिया कुर्बान भाई। बात यह है कि आपने सियासी जमातों का जिक्र किया। पाकिस्तान में इस वक्त आज़ाद सियासी जमात है कौन सी? जितनी सियासी जमातें, मेरा मौक़िफ़ तो यही है कि वो सारी की सारी अपनी आज़ादी खो बैठी हैं, अपने फ़ैसले पावर पॉलिटिक्स की बुनियाद के ऊपर, जो आपके प्रोग्राम का नाम भी है, उसी को सामने रख कर रही हैं। अवाम और अवाम के मसाइल, उनकी ज़िंदगियाँ, ये सब अब सियासतदानों के लिए और सियासी पार्टियों के लिए बेमायनी हो चुकी हैं। सियासी जमातों का आप कल्चर देख लीजिए। सियासी जमातों के अंदर किसी एक जमात को मैं सिंगल आउट नहीं करता, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी जमातों के अंदर खुशामदाना माहौल है। वहाँ पर कोई कॉम्पिटेंस की कदर नहीं है कि किसी इंसान के अंदर कोई सलाहियत है तो उस सलाहियत को पसे पुश्त रखा जाता है। सामने यही चीज़ रखी जाती है कि ये कितना बेहतर तरीके से खुशामद कर सकता है। जमातों के अंदर मुझे बताइए कौन सी जमात ऐसी है अक्रॉस द बोर्ड कि जिसके अंदर जमहूरी कल्चर हो, जहाँ पर जो फैसले हैं वो अवाम की फलाह को मद्देनज़र रख कर बाकायदा डिबेट किए जाएँ। किसी जमात में ऐसा नहीं होता। हर जमात में फैसले ऊपर से नाफिज किए जाते हैं। और सियासत की मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल दूं कि आज हमें ये बात करते हुए शायद थोड़ी तकलीफ भी होती है, लेकिन सियासत की जो बुनियाद है, जो सियासत की जो नर्सरी है, वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है और वो स्टूडेंट यूनियन है। दोनों ही आपके मुल्क के अंदर बंद कर दी गई हैं। मुझे बताइए कि अगर हम ये बात अब ना कहें तो ये ज्यादती होगी कि इस मुल्क में अगर सबसे अच्छा एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया है तो वो सियासतदान लेकर नहीं आ सके। ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमने जो तारीख अगर देखी है, माजी करीब देखी है, तो माजी करीब में तो परवेज मुशर्रफ साहब का जो बलदियाती निज़ाम कमाल सिस्टम था। तो अब बात यह है कि हम सियासी जमातें इस तरह मजीद पाकिस्तान को नहीं चला सकते। लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं रहेंगी। अगर उन्होंने अपने आप को लोगों के लिए रेलेवेंट बनाना है तो फिर उन्हें वो सियासत करनी पड़ेगी जो पाकिस्तान के लोग जिसका तकाजा कर रहे हैं। 64% ये मुल्क नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में बेरोजगारी आज इस खित्ते में सबसे ज्यादा है और हैरान कुन तौर पर नौजवानों के अंदर बेरोजगारी की शरह इस मुल्क में बांग्लादेश से भी ज़्यादा है, भारत से भी ज़्यादा है, नेपाल से भी ज़्यादा है और श्रीलंका से भी ज़्यादा है। और उन ममालिक में नौजवानों ने क्या वहाँ पर करके दिखाया? तो उनको इतना आपने दीवार से लगा दिया है कि इस मुल्क की सियासत, पॉलिटिकल पार्टीज
64% پاکستان کے لیے بے معنی ہو چکی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑے چیلنجز ہیں ہمارے معاشرے کے, ہماری سوسائٹی کے. ان پہ خدا جانے کہ کب سیاستدان توجہ دیں گے, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جو پرانی سیاست ہے جس کے ہم کافی عرصے سے عادی ہو چکے ہوئے ہیں, وہ سیاست ختم ہو چکی ہے. دا اولڈ پالیٹکس از ڈیڈ. اب نئی اس ملک میں سیاست شروع ہونی ہے. وہ کب شروع ہوتی ہے, کیا عوامل اس کو سامنے لے کر آتے ہیں, یہ ہمارے لیے پریڈکٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا, لیکن وہ آپ کو افق پہ نظر ضرور آ رہی ہے. جی, اگر سیاسی جماعتیں آزاد نہیں ہیں, وہ جمہوری نہیں ہیں, وہ عوام کے لیے نہیں ہے, تو ان سے منسلک جو ادارے ہیں, پارلیمان ہے, سینٹ پاکستان ہے, صوبائی اسمبلیاں ہیں, تو پھر بھی وہ بھی تو وہ بھی ریلیونٹ ہے. آج بلوچستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہاں پر اس وقت نوجوان یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ جو تم چند لوگ سیاست, پارلیمانی سیاست کی بات کرتے ہو, اس نے آج تک ہمیں ڈیلیور کیا کیا؟ ان انسٹیٹیوشنز کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ قومی اسمبلی, سینٹ, صوبائی اسمبلیاں, جہاں پر ممبران کو ان کی مرضی کے برخلاف اٹھا کر اغوا کر کے ترامیم کرائی جائیں, اس کی کوئی وقت کو مانے گا؟ تو ابھی 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ نوجوانوں کے لیے, آپ نے نوجوانوں کی بات کی, اس حوالے سے بھی باتیں آ رہی ہیں. اب دیکھیں نا, اب یہی تو اب یہ صرف اس بات کا سامنے آنا کہ ایک رائے یہ موجود ہے کہ جو ووٹر کی ایج ہے وہ 18 سے لے کر بڑھا کر 25 سال کر دی جائے, یہ کون سوچے گا ایسا؟ وہی سوچے گا جس کی سیاست نوجوانوں میں مقبول نہیں ہے. اور اس کے لیے جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ وہ 18 سال کا وہ بالغ تو ہو جاتا ہے, لیکن وہ میچور نہیں ہوتا. اگر 18 سال کا لڑکا فوج اور میں اس جدید دور میں, اس جدید دور میں اگر وہ فوج میں بھرتی ہو کر اس ملک کے لیے شہادت دے سکتا ہے, جان دے سکتا ہے, تو اس ریاست کو اس کی شہادت تو قبول ہے, لیکن پھر اگر اس کا فیصلہ قبول نہیں ہے تو یہ کیا کانٹرڈکشن ہے؟ 18 سال کی عمر میں نوجوان قانونی طور پر شادی بیاہ بھی کر سکتا ہے, معاہدہ بھی کر سکتا ہے, معاہدے کے اوپر دستخط بھی کر سکتا ہے, لیکن آپ اس کو ریاستی امور میں فیصلہ سازی سے باہر نکالیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ کوئی لوگوں کے اندر اپنے بارے میں اچھا تاثر تو ہی بنائیں. تو یہ اب میں تو قربان بھائی اتنے قریب سے ان سارے معاملات کو دیکھا ہے, جن انسٹیٹیوشنز کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے کیمرے پکڑ لیے جو سینٹ کے ہاؤس کے اندر لگے ہوئے تھے. جی, وہ جب وہ انتخابات ہو رہے تھے, جی بالکل, ان کے اوپر ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی کی ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی نہیں, سرے سے نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تحریک انصاف کے کچھ ممبران تھے, آپ بھلے تحریک انصاف سے اختلاف کریں, ان کی سیاست سے اختلاف کریں, نیشنل اسمبلی کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا. اسپیکر صاحب نے بڑا شور مچایا اور انہوں نے کہا میں استعفیٰ دے دوں گا اور یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے, اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی. کیا نتیجہ نکلا؟ تو جو ادارے اپنی ساکھ نہ پروٹیکٹ کر سکیں, اور پھر اس انسٹیٹیوشن میں, اس ایوان میں پہنچنے کا جو پروسیس ہے وہ پورے پاکستان کے سامنے وہ پروسیس اس بے معنی ہو کے رہ گیا ہے. فارم 47 یہ سرمایہ کار ہے. تو مجھے تو انفارچونیٹلی جو اس ملک کی ہم سیاست ہو, آپ نے ابتدائی میں ذکر کیا, معیشت ہو, اس ملک کے اندرونی سیکیورٹی معاملات ہوں, وہ سارے کوئی اچھی سمت میں جاتے نظر نہیں آ رہے. تو ان چیزوں کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو راستہ تلاش کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اس ملک کے اندر دوبارہ سے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا پڑے گا. مصطفیٰ بھائی بالکل آپ درست کر رہے ہیں. کون کرے گا؟ وہ سیاسی جماعتیں جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں, وہ حکمرانی میں ہیں, وہ اپوزیشن میں ہیں, وہ مراتے لیتے ہیں, وہ گاڑیاں لیتے ہیں, ان کے آفیسز ایئر کنڈیشنز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمان میں آ کے یا اسلام آباد میں آ کے بہت سارے لوگ, ہم بھی اب شاید اپنے گاؤں کو بھی بھول جاتے ہیں کہ وہاں کوئی غربت بھی ہے, وہاں گرمی بھی ہے, وہاں کوئی مسائل بھی ہوں گے, تو پھر اتنی کون کرے گا, کس طرف کہاں؟ دیکھیں, ہمیں یہ کرنا اس لیے پڑے گا قربان بھائی کہ
جو ہم نے ووٹ کی جو حیثیت ہے اس کو بے معنی کر دیا. اگر ووٹ کی میرے لیے کوئی حیثیت ہوگی کہ یار میں نے واپس اپنے حلقے میں جانا ہے, میں نے وہاں پر لوگوں کی باتیں سننی ہے, لوگوں کا ووٹ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے, اگر میں نے ڈیلیور نہ کیا تو وہ مجھے اٹھا کر حکومت سے باہر نکال دیں گے, تو پھر تو ان چیزوں کی اہمیت ہوگی. اگر اس ووٹ کو آپ بے معنی کر دیں گے تو پھر اگر فارم 47 اسی طرح پکڑنے ہیں تو پھر تو وہ تو مل جایا کریں گے. اصل المیہ ہی اس وقت کا یہ ہے کہ ہم نے وہ جو پروسیس تھا, دیکھیں دنیا بھر میں بڑے پاپولسٹ لیڈر اور بڑے کنٹروورشل لیڈر بھی انتخابی سیاست کے نتیجے میں اپنی سیاست کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ بھارت اٹھا لیں, وہاں پر جو مودی کی جو پالیٹکس ہے وہ کسی ہمارے نقطۂ نظر سے, جس نظر سے ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں, تو وہاں کے معاشرے میں جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے, جو وہاں پر سیکولرزم کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ ایک ہندوتوا کو جس طریقے سے اس ہندوتوا کے راستے پر عمل پیرا ہے وہ جمہوریت کے ذریعے کر رہے ہیں, ووٹ کے ذریعے کر رہے ہیں. انہوں نے اس پروسیس کو پھر بھی انہوں نے خراب نہیں کیا. امریکہ میں آپ دیکھ لیں کیپٹل ہل کا واقعہ ہو گیا, لیکن انہوں نے وہاں کا جو الیکشن کا پروسیس تھا اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا. کچھ ریڈ لائنز ہر معاشرے میں آپ کو ان کو رکھنا پڑتا ہے تاکہ ملک چلتا رہے. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اس ملک کے اندر بڑی ڈائیورسٹی ہے, مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں, مختلف کلچرز ہیں. ان کو آپ نے اگر چلانا ہے تو پھر ان کی حیثیت کو بھی برقرار رکھنے کے لیے ان کو ان کے فیصلے کو ماننا پڑے گا, ان کے فیصلے کو عزت دینی پڑے گی. یہ اس ملک کا اصل معاملہ ہے. اور ہم نے جب کبھی اس کو وائلیٹ کیا ہے, ہم نے ایسٹ پاکستان جیسی ہم نے سانے دیکھیں, ہم نے اس ملک کے اندر پولیٹیکل لیڈرز کو پیچھے ہوتے ہوئے, اور ہم نے دہشت گردیوں کی لہریں اس ملک کے اندر دیکھی. سیاست کو اپنی جگہ سے مت اکھاڑیے, بس ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے لوگوں کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. آواز خلق نکارہ خدا. آپ سیاسی جماعت, ایک اہم سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک رہے, اور جب وہاں آپ تھے تو نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آ گیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے خواب تھے, اور وہ خوابوں میں ایک روشنی آنکھوں میں آ گئی تھی کہ بہت ساری. اس کے بعد پھر وقت آیا کہ آپ اس سے الگ ہو گئے. ایک تاثر یہ ہے کہ آپ نے مستعفی آپ نہیں ہوئے, آپ کو کہا گیا کہ آپ چلے یہ تاثر نہیں ہے, حقیقت ہے. مجھے کہا گیا, لیکن اب تو خیر یہ پرانی بات ہو گئی, پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ گیا. اور جہاں پر ایک اچھا وقت گزرا ہو تو عموماً کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدان جن کے ساتھ تعلق رکھا ہو ان سے اگر راستے جدا ہو جائیں تو پھر پردہ پوشی نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے ایک اچھا وقت وہاں پر گزرا ہے, بہت زیادہ میں اس کے اوپر کامنٹ کرتا ہی نہیں ہوں. آپ روایتی خاندان سے بھی ہیں, روایتی آدمی بھی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ اس پہ تنقید کی جائے, لیکن ایک بڑی جماعت جن کے لیے کارکنوں نے شہادتیں دیں, جیلیں کاٹیں, بی بی شہید بینظیر بھٹو نے شہادت دی اور ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت دی, لوگوں کے خواب تھے نا ان سے منسلک. میرے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن ایز اے جمہوری ڈیموکریٹ میرے لیے تو یہی تھا کہ یہ جماعت ہمارے لیے جو ہم نے خواب بنے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں, اس کے بعد یا آپ لوگوں نے, وہ بھی ان کے ساتھ سب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, نہ محمود رہا نہ ایاز, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مایوسی کی صورتحال ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کی ایک بہت شاندار تاریخ ہے. اس تاریخ کو پیپلز پارٹی کا سخت سے سخت مخالف بھی ہو تو وہ نہیں جھٹلا سکتا. شہید بی بی کی شہادت وہ صرف پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے نہیں ہے, ان کے خاندان کو اس پہ دکھ نہیں ہے, اس میں پورا پاکستان شریک ہے. وہ جمہوریت کے لیے, جمہوریت کے لیے. اسی طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو. تو یہ اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہزاروں کارکنوں کا لیڈرشپ کا قربانیاں دینا ایک مقصد کے تحت تھا. پیپلز پارٹی وفاق کی جماعت تھی. وہ جو نعرہ تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر, اس نے ملک کو باندھ کر رکھا ہوا تھا. شہید بی بی کے لیے سیاست اہم تھی. یہ فرق میرے خیال میں تقریباً 4 سال کا
موجودہ حکومت کا ٹینور ہے، اس میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے، موجودہ حکومت ہے، جہاں اب حکمران تو یہ دعوے دار ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بتایا، ہم نے ملک کو معاشی جو کرائسس سے بچایا. اب اس کی ہم بات، کیونکہ نمائندہ کوئی موجود نہیں ہے، لیکن اس عمل میں مجھے تو جو اپوزیشن ہے اس پہ بھی بہت سارے اعتراضات ہیں جی بالکل. کہ آپ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں، آپ پارلیمانی فورم جیسے تیسے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اس کے بعد انتخابات کی روشنی میں آ کے آپ بیٹھتے ہیں، آپ قائمہ کمیٹیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور اب عہدے تو رکھتے ہیں، گاڑیاں بھی رکھتے ہیں، آفیسز بھی ہیں، لیکن آپ ایوان میں نہیں بیٹھیں گے. تو پھر آپ لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیوں کر آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم صرف دکھاوا ہی کریں گے؟ تو بہتری کہاں سے لائے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن بھی نہیں ہے اور سرکار بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تحریک انصاف کے دوستوں سے میرا بھی ہمیشہ یہی شکوہ رہتا ہے کہ دیکھیے 17 سیٹوں کے ساتھ پیپلز پارٹی نے، شہید بیبی نے 2/3 اکثریت والی نواز شریف کی حکومت کو ٹف ٹائم دے کر رکھا ہوا تھا. صرف 17 سیٹ، صرف 17 سیٹیں، اور ان میں سے بھی ایک بیگم صاحبہ جو تھیں وہ خرابی صحت کی وجہ سے زیادہ آ نہیں سکتی تھی. 16 لوگ تھے ایکچولی. آپ کے پاس 72 ایم این ایز ہیں. پہلے 90 تھے، پھر نائل ہوتے گئے، وہ بھی ایک الگ داستان ہے. ابھی آپ 72 پر کھڑے ہیں اور اس طرح کی ہمیں اپوزیشن نظر نہیں آ رہی. آپس کے اپنے جو جھگڑے ہیں، اب جو یہ چند روز پہلے ایک واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ تھا کہ صرف تقریر کرنے کے اوپر تحریک انصاف کے 2 ممبران ہاؤس کے اندر فلور آف دا ہاؤس لڑ پڑے آپس میں. جی بالکل، ہم موجود تھے وہاں. جی بالکل. تو تحریک انصاف کو اپنے اختلافات ختم کرنے کی ضرورت ہے، اندرونی گروپنگز ختم کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے ایشوز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے تو ہیں نا؟ دیکھیں ہم تو الائنس میں ان کے ساتھ ہیں. تحریک تحفظ لیکن آئین اگر پاکستان پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو پھر الائنس میں کچھ جمہوری گولز ہدف حاصل کرنے کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن سیاست تو ان کی اپنی ہے. جس طرح مینگل صاحب اتحاد میں موجود ہیں، ان کی اپنی سیاست ہے. سائیں زین شاہ موجود ہیں اتحاد میں، ان کی اپنی سیاست ہے. ہم تو کچھ اہداف حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا ان کو ہر وقت یہی کہنا ہوتا ہے کہ دیکھیں اس پاکستان میں یہ جو حکومت ہے شہباز صاحب کی، تاریخی طور پر اگر میں غلط نہیں ہوں تو بھٹو صاحب کے بعد یہ پہلے وہ دوسرے حکمران ہیں جو 5واں بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. اب 5واں بجٹ، پہلے بجٹ میں آپ کہتے ہیں کہ یہ مشکلات ہوں گی، میں پچھلی حکومت کی غلطیاں تھی میں آ کے ٹھیک کروں گا. دوسرے میں ہوں گی، تیسرے میں ہوں گی، چوتھے میں ہوں گی. یہ 5واں بجٹ ہے آپ کا. 5ویں بجٹ میں کیا ایکسکیوز ہے؟ آج 47% پاکستان سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے. آپ کے ملک میں بے روزگاری کی شرح تمام ریجن میں سب سے زیادہ ہے. آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ختم ہو چکی ہے. ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں. 26 کمپنیاں جا چکی ہیں. لوگ یہاں پر اپنا بجلی، گیس، گھر کا کچن، اس کا خرچہ نہیں چلا پا رہے. کسانوں کا حال دیکھیں، کیا کسانوں کا، پورے زرعی اکانومی کا کیا حال کر دیا ہے. آپ کاروباریوں کو دیکھیں، ان کے کاروبار ختم ہو گئے. تو اس صورتحال میں آپ ایشوز کو لے کر اگر آگے آ جائیں، بہت اہم ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ بند ہو. بہت اہم ہے کہ ان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ بحال ہو. بہت اہم ہے کہ ان کے خاندان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ بند ہو. بہت اہم ہے کہ ان کی جماعت کے اوپر جو سختیاں ہیں وہ ختم ہو. لیکن پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کے، 25 کروڑ لوگوں کے یہ بھی تو ایشوز ہیں. ان کی آواز کون ان کی آواز تو بنے. آج جو اس ملک میں اس جنگ کے نام پہ ہوا، ہم تسلیم کرتے ہیں، اور اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے انسان میں کہ یہ ایران والے معاملے میں پاکستان کا جو رول ہے وہ مثبت رول ہے، اچھا رول ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. اور اگر پاکستان نے جہاں پر یہ سیز فائر کرایا، اگر کوئی اس سیز فائر کو پرماننس مل جاتی ہے، ہم تعریف کریں گے. لیکن جو بات اپنی جگہ پر ہے، بدستور قائم ہے، وہ یہ کہ اس ملک کے اندر لوگ نہیں زندگی گزار پا رہے. مہنگائی، پیٹرول کی آپ قیمتیں دیکھیں، ڈیزل کی آپ قیمتیں دیکھیں.
اس خطے میں وہ اثر جنگ کا کسی اور ملک پہ نہیں پڑا لیکن ہم پہ پڑ گیا، حالانکہ ہمارے شپس بھی وہاں سے وہ آنے دے رہے تھے. یہ کیا وجہ ہے؟ آئی ایم ایف نے اس سال کے لیے 1500 ارب روپے کا ٹیکس لگانے کا مزید کہا ہے اس حکومت کو. وہ ٹیکس کہاں سے پورا ہوگا؟ کچھ 2000 کی بات کر رہے ہیں. 13% پچھلے سال سے زیادہ. اب مجھے بتائیے قربان بھائی، یہ سارے کا سارا جو ٹیکس ہے یہ پیٹرولیم لیوی سے پورا ہوگا. پیٹرول اور ڈیزل آپ کے ملک میں اور مہنگا ہوگا. 1700 ارب روپے کے اہداف کی بات ہو رہی ہے. تو ان حالات میں میں نہیں سمجھتا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں 1700 ارب، تو ان حالات میں جہاں پر پہلے ہی معیشت کے اندر جان نہیں ہے، لوگ ٹیکس دے دے کے ان کا بھرکس نکل چکا ہے. 1700 ارب روپے کے مزید ٹیکس، آپ پیٹرول ڈیزل مزید مہنگا کریں گے، بجلی مزید مہنگی کریں گے، گیس مزید مہنگی کریں گے. تنخواہ دار طبقے نے سب بوجھ اٹھایا ہوا ہے. اس سال 500 ارب سے زیادہ صرف تنخواہ داروں سے آپ نے ٹیکس اکٹھا کر لیا. ان بیچاروں کا تو کیونکہ چیک آتا ہے، ایٹ سورس کٹ جاتی ہے تو وہ کہیں اور جا نہیں سکتے. باقی مندہ پورا پاکستان جو ہے. تو اس صورتحال میں حکومت کو اگر ہم ٹف ٹائم دیں، میں بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ اپوزیشن کی ناکامی ہے. اپوزیشن اس معاملے میں اس کو زیادہ فور فرنٹ پہ ہونا چاہیے. باقی چیزیں اپنی جگہ پر بہت حیثیت رکھتی ہیں، عمران خان صاحب ان کے ساتھ جو پرابلمز ہیں، لیکن عوام کے ایشوز کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ان کی زندگیوں کو اہمیت حاصل ہونی چاہیے، جس سے ابھی فی الحال ہم اس طرح کا اعتماد عوام کو مجھے لگتا ہے کہ ہم پر ان کے ایشوز کے حوالے سے نہیں ہے. یہ ہمیں درست کرنا پڑے گا. مصطفیٰ بھائی، ایک وقفے سے پہلے ایک بات چھڑی تھی بیچ میں کہ آپ نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ چلے جائیں، ریزائن کریں. وجہ کیا بتائیے؟ بس اس پہ بات کریں گے، پھر وقفہ لیں گے، پھر دوسرے آگے بات کریں گے. کیونکہ کچھ اور لوگوں کو بھی کہا گیا، وہ سائیڈ لائن ہو گئے، پارٹی میں موجود ہیں، آپ نے وہاں سے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. دیکھیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن کے اندر کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے اور کوئی ریلیشن شپ جو ہے یا جو تعلق ہے وہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ اوور دا ایئرز ہوتا ہے. میں بلاول صاحب کا ترجمان بھی تھا، اس سے بھی میں نے ریزائن کی. پھر اس کے بعد معاملات بس جس طرح تھے چل رہے تھے. تو خیر اینی وے، آئی وش دیم گڈ لک، اور میں ہمیشہ نیک خواہشات رہیں گی پیپلز پارٹی کے لیے، خصوصاً بلاول صاحب کے لیے. وہ اپنا ان کا راستہ ہے اور مجھ غریب کا ایک اپنا راستہ ہے. ناظرین، گال بول جو سلسلو جاری ہے، ایک مختصر بریک وٹھنداسیں، ابھی حاضر थींदासीं. ویلکم بیک. تحریک تحفظ آئین پاکستان اپوزیشن کی جماعت بنی، جیسے آپ نے ذکر کیا، آپ بھی اس میں ہیں اور باقی سیاسی جماعتیں بھی ہیں. جب سے یہ اتحاد بنا، 2-4 ہم نے ان کے اعلانات بھی سنے، چھوٹے صوبوں میں جانے کے، کانفرنس، کنونشنز، مظاہرے، جلسے، جلوس. عمل درآمد مجھے یاد نہیں پڑتا، اگر آپ کو یاد ہے تو بتا دیں. قربان بھائی، اس وقت اس ملک میں ہم نے لوگوں سے احتجاج کا حق بھی چھین لیا. پے در پے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ نے بھی ساری زندگی سیاست کو قریب سے دیکھا ہے. یہ ٹینڈنسی ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں کبھی نہیں دیکھی تھی کہ مظاہرین کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے. لاٹھی چارج ہوتا تھا، ایکسیپٹیبل ایک چیز تھی. آنسو گیس بھی چل جاتی تھی، ٹھیک تھا، سیاسی کارکنان اس کو برداشت کرتے تھے. لیکن اب معاملہ اس سے آگے جا چکا ہے. اس ماحول میں جہاں پر ملک میں فسطائیت عروج پر ہو، اور یہ صرف سیاسی جماعتوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، اور صرف اسلام آباد یا پنجاب کی حد تک یہ بات محدود نہیں ہے. آپ کراچی میں دیکھیے کہ وہاں پر عورت مارچ تھا، ان کی پرمیشن کینسل کر دی. تو ڈاکٹرز نے احتجاج کرنا ہو،
ٹیچرز نے احتجاج کرنا ہو, سرکاری ملازمین نے کرنا ہو, پورے ملک کے اندر سلوک ایک ہی ہے, جبر. اس طرح معاشروں کے اندر تلخیاں پیدا ہوتی ہیں, لوگ دور جاتے ہیں. یہ اس ملک میں انوائرمنٹ ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے پچھلے اس 1 سال کے اندر کیونکہ تحریک انصاف اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے, ہم نے یہ بات محسوس کی ہے کہ اس وقت مشکلات کی جو نوعیت ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح مارشل لاء کے دور میں ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ راستہ جو ہے وہ سڑک پر نہ نکلے, راستہ مذاکرات کے ذریعے نکلے. ہم مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, ہم سیاستدان ہیں, ہمارا عوام کی نبض پر ہاتھ ہوتا ہے. جو ہمارے دوست حکومت میں بھی بیٹھے ہیں وہ کیمرے پہ نہ ہو یا کوئی اور سن نہ رہا ہو تو وہ خاموشی سے ہمیں بھی کان میں کہتے ہیں کہ یار ہمارے ہاتھ بھی کھولو, یہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں, سیاست کو ہم کیا نقصان دے رہے ہیں, یہ پولیٹیکل سپیس ہم کیسے واپس لیں گے. یہ ریئلائزیشن اکراس دا بورڈ ہے. پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, حکومت میں بیٹھی کوئی اور جماعت ہو, یہ ریئلائزیشن سب میں ہے. ہمیں اپنی ایگوز کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا, اناؤں کو پس پشت رکھنا پڑے گا. ایک راستہ نکلنے کے لیے قریب ہے اور عین ممکن ہے. یہ بات حتمی نہیں ہے جی, لیکن عین ممکن ہے کہ آپ انشاءاللہ میری تو امید ہے کہ ایسا ہو کہ بہت جلد اپوزیشن لیڈر کی اور شاید وزیر اعظم کی اس ضمن میں ایک ملاقات بھی دیکھیں. کوئی رابطے کے حوالے سے؟ رابطے بالکل ہیں, سیاستدان ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں. میں نے آپ کو سینٹیمنٹ کا بتایا کہ دوسری طرف بھی کیا سینٹیمنٹ ہے. اچھا, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاست اور پولیٹیکل سپیس کی گنجائش کو وسیع کیا جائے, ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا جائے, فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اوپر بات کی جائے, پارلیمان کی انٹیگریٹی سینکٹیٹی کو کیسے ریسٹور کرنا ہے اس پہ بات کی جائے, رول آف لاء, عدلیہ, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اس ملک میں کیسے دوبارہ فنکشن کرے گی, میڈیا کے حالات جو بن گئے ہیں میڈیا کو کیسے ہم نے دوبارہ سپیس دینی ہے. ان تمام چیزوں پر ایک بیٹھ کر گفتگو ہو. اس گفتگو کے لیے ان کے اندر بھی ریسیپٹیونیس ہے, ہم میں بھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو ہو, اسی میں پاکستان کے لیے بہتری کا راستہ نکلے گا. ہمیں یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کرائسس ختم کریں گے تو معیشت چلے گی, یہ کرائسس ختم کریں گے تو کوئی ملک میں آ کے پیسہ لگائے گا. اگر یہ کرائسس ہم ختم کریں گے تو جو پاکستانی اپنا پیسہ اس ملک سے باہر لے گئے واپس لے کر آئیں گے. بجٹ سے پہلے یہ متفق ہے, آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بجٹ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے بجٹ کے بعد بھی ہو, لیکن یہ رابطے بالکل ہیں اور یہی وے فارورڈ ہے اور انشاءاللہ اسی میں کوئی بہتری کی گنجائش نکلے گی. ایک ڈائلاگ کمیٹی بنی تھی, ان دوستوں نے بھی اپوزیشن سے بھی رابطے کر رہے ہیں, حکومت سے بھی کر رہے ہیں, اب ریسنٹلی وہ کراچی بھی گئے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے کہ وہ کچھ کر پائے ہیں؟ خدا انہیں بھی کامیاب کرے جی. دوست ہیں ہمارے سارے اس میں. بہرحال ٹھیک ہے, جو بھی آگ کو کم کرنے, پولیٹیکل پولرائزیشن کو, سیاسی نفرتوں کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا, اچھی بات ہے. اسی حکومت کے دور میں ایک نئی سیاسی جماعت بنی تھی سابق وزیر اعظم عباسی صاحب کی, سربراہی میں, اور کچھ دوست اس میں چلے گئے تھے, آپ بھی متحرک تھا, اتنے قریب سے واپس آیا ہوں. جی تو کیا رکاوٹ کیا بنی ہے کہ, اور وہ اب تو سیاسی جماعت اس کی حیثیت میں بات نہیں کر سکتا ایز اے جرنلسٹ, تو وہ کیا ہوا؟ کیونکہ ایک بڑی لوگوں کی امید ہی تھی کہ نئی چیز آ رہی ہے کوئی. قربان بھائی, میں خود بہت بڑا پروپوننٹ تھا اس چیز کا 8 فروری سے پہلے, اور شاہد صاحب کو, مفتاح بھائی کو, اور جو دیگر دوست تھے, سب کے سامنے میرا یہ موقف ہوتا تھا کہ ہمیں سیاسی جماعت بنانی چاہیے. ایسا لگتا تھا کہ ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے اور اس ویکیوم کے اندر ایک سپیس ایک نئی جماعت کی ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن میرا تجزیہ بشمول بہت بڑے بڑے سینئر تجزیہکار پاکستان کے, 8 فروری کو ہمارا سارے کے سارے جو تجزیے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. دھرے کے دھرے قربان بھائی چھوٹا لفظ ہے. پاکستان کے لوگوں نے بینگنوں, ٹماٹروں, ہری مرچوں پہ, گاجروں پہ, مولیوں پہ مہرے مار مار کے انہوں نے وہ پیغام دیا, انہوں نے کہا کوئی ویکیوم نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل ویکیوم نہیں ہے. 8 فروری کو ہم نے دیکھ لیا. تو
اس کے بعد پھر رائے میری تبدیل ہوئی اور میرا موقف ان کے سامنے پھر یہ تھا اور باقی دوستوں کا بھی کہ جناب ہم نے تو ان الیکشنز کے اندر دیکھ لیا. ہم تو سمجھتے تھے کہ ایک ویکیوم موجود ہے اور سیاسی جماعتیں ہمیشہ ویکیوم میں بنتی ہیں جی کہ جہاں پر لوگوں کی آواز کو کوئی پلیٹ فارم نہ مل رہا ہو, گھٹن کا ماحول ہو, تو وہاں پر پھر سیاسی جماعتیں بن جایا کرتی ہیں. ابھی اس طرح کا کوئی چانس 8 فروری کے الیکشنوں کے بعد ہم نے دیکھ لیا ہے کہ لوگ فیئرلی اینڈ اسکوئرلی ان اے فری اینڈ فیئر الیکشن وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے. کوئی پولیٹیکل ویکیوم نہیں. اب 2 سال گزرے ہیں تو اب آپس میں ان کی جو چپکلش ہے, لڑائی ہیں, 2 دن پہلے سی ایم کے پی کے دھرنا دیتی ہیں, عمران خان کی بہن بیچتی ہے. میں ایز اے پولیٹیکل کارکن صحافی میں دوستوں سے یہ کل پرسوں سے سوال کر رہا ہوں اور مجھے مطمئن اطمینان بخش جواب نہیں مل رہا. اس کے بعد پھر مزمل اسلم اس کے جو مشیر ہیں فنانس کے, گورنر کنڈی صاحب اور نون لیگ والے بیٹھ کے مشترکہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. کیا میسیج ہے؟ میرا یہ خیال ہے قربان بھائی کہ پاکستان کی سیاست میں جو سب سے بڑا تضاد ہے, جو ہم شروع سے لے کر قیام پاکستان سے لینے کے کچھ عرصے بعد سے لے کر آج تک دیکھ رہے ہیں کہ عوام بالکل اپنی سوچ میں کلیئر ہے. وہ اس تضاد کا حل چاہتے ہیں کہ اس ملک میں حکمرانی کس کا کام ہے اور حکمران چننا کس کا کام ہے, ہماری اس ملک میں حیثیت کیا ہے. یہی عوام تھے جو محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہی عوام تھی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑی ہو گئی, شہید بی بی کے ساتھ کھڑی ہو گئی. میاں نواز شریف صاحب جب انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو, ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. وہی عمران خان صاحب ہیں جب حکومت میں تھے تو وہ خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہار گئے تھے. ان کی جماعت کا ٹکٹ لینے سے لوگ خوف زدہ تھے کہ یار لوگ ہم سے 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر, یہ سوال ہم سے کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو جواب نہیں ہے. بالکل. اور وہی عمران خان صاحب ہیں کہ جو آج تمام عوام کی توجہ کا مرکز ہے. کس وجہ سے؟ کہ ان کے پاس وکٹم کارڈ ہے. جب تک وہ وکٹم کارڈ رہے گا وہ پاکستان کی سیاست میں مقبول رہیں گے. یہ وکٹم کارڈ میاں نواز شریف صاحب کے پاس تھا, وہ مقبول تھے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کی پوزیشن تھی. یہی شہید بی بی کے پاس تھا, وہ مقبول تھی. یہ باقی جتنے آپ کو سیاسی قائدین ہیں, مجھے بھی اس لسٹ میں آپ شامل رکھیے, کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس وقت, اور خصوصاً ان کی جماعت میں یہ سہیل آفریدی صاحب, باقی اور جو احباب ہیں. تو جب تک یہ کانٹرڈکشن کا حل پاکستان کے لوگ ڈھونڈتے رہیں گے, ان کو نظر آتا رہے گا کہ ہاں یہ شخص ہے, یہ اس وقت ظلم بھی سہ رہا ہے, وکٹم کارڈ بھی اس کے پاس, لوگ اس کے ساتھ رہیں گے. مجھے تو ان کی پاپولیرٹی میں ان کی جماعت باہر جو مرضی ہے کرتی رہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک اور اٹیمپٹ اس حوالے سے نظر آ رہا ہے, دکھائی دے رہا ہے کہ ان کے ایم این اے افضل مروت صاحب وہ آئینی عدالت میں چلے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور کی ریزائنیشن غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. تو اس سے پہلے 3 دن پہلے سہیل آفریدی نے دھرنا دیا, وہ ایکٹیو ہوئے تو یہ چیز آ گئی. کوئی آپ کو کوئی کچھ, یہ بھی پاور پالیٹکس ہے. پاور پالیٹکس کے دیکھیے یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, میں تو اس کو بالکل لائٹلی نہیں لیتا. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جو پٹیشن دائر کی گئی ہے, اگر وہ فیصلہ آ جاتا ہے جس طرح پٹیشنر نے درخواست کی ہے, جی, تو اس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کی سیاست میں اور تحریک انصاف کی سیاست میں ایک بہت بڑا بھونچال آئے گا. علی امین صاحب کی میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, غالباً کل انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ کی اور اس میں انہوں نے وہی تقریر لگائی کہ عمران خان کا جو حکم تھا میرے ریزگنیشن کا وہ میں نے پورا کیا. تو ظاہری بات ہے ان کی جماعت ایک کرائسس میں چلی جائے گی, لیکن پھر انہیں جمہوری تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے نیا لیڈر آف دا ہاؤس پھر بھی الیکٹ کرنا یہ پروونشل اسمبلی کا کام ہے. پروونشل اسمبلی میں ان کی پارلیمانی پارٹی میں جس کو بھی میجورٹی حاصل ہو, سہیل آفریدی صاحب کو ہو, علی امین صاحب کو ہو یا کسی اور کو ہو, وزارت اعلیٰ تو پھر اسی کا حق ہے.
اس سے یہ امکانات ہیں کہ نہ صرف لیڈر آف ہاؤس کے پی کے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، وہ بھی تو اس کے عمران خان کے نامزد تھے، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر وہ بھی عمران خان کے نامزد تھے، تو کیا ہے تو یہ تو بڑا وسیع نہیں ہو جائے گا معاملہ. اب دیکھیں یہ جمہوری رویوں کے متعلق ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کو اس کی حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ اس کو اتنا دیوار سے لگا دو کہ اس کو اپوزیشن کی حیثیت بھی حاصل نہ ہو، تو پھر اگر ہم اپوزیشن کی حیثیت ہماری نہیں رہے گی تو پھر لوگ خود اپوزیشن سنبھال لیں گے. آزاد کشمیر میں کیا ہوا؟ بلوچستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ وہ ٹریڈرز کی ایک کمیٹی بنی، میر صاحب ایک بڑے سرکردہ رہنما ہیں ان کے، غالباً ان کی اپنی کتابوں کی اسٹیشنری کی دکان ہے جی. پھر اپوزیشن لوگ خود سنبھال لیں گے. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ تو جب اپوزیشن لوگ خود سنبھال لیں گے تو پھر آپ پھر مینج بھی انہیں خود ہی کرنا، پھر آپ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. آزاد کشمیر میں تو وہ تصویر اتنی معنی خیز تصویر تھی کہ جن دنوں وہاں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پوری کی پوری سڑکوں پر آزاد کشمیر بند کر دیا، ایک صف تھی ایسے پوری لمبی جس میں پاکستان کے، پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے سب سرکردہ رہنما بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے 2 آدمی بیٹھے تھے اور کتابوں کی دکان والا تھا. کتابوں کی دکان والا. تو اگر ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ، پھر ہمیں تو گلہ نہ کیجیے گا. ایک آخری سوال، آپ انتخابات کا انتظار کریں گے، اس سے پہلے اپنے مستقبل کے حوالے سے کوئی تعین کریں گے کہ آپ کو، ظاہر ہے آپ انفرادی آپ کی حیثیت تو ہے لیکن سیاسی جماعتوں کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کیا ارادے ہیں؟ ابھی فی الحال تو کوئی ارادے نہیں ہے. اب الیکشن کا پروسیس ہی پاکستان میں ہم نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ اس کے اوپر لوگوں کا بھی اعتماد رہا ہو. پولیٹیکل پارٹیز کو صرف اس بنیاد پر جوائن کر لینا کہ جناب میں ان کا ٹکٹ لے کر اسمبلی کے اندر پہنچ سکتا ہوں، تو پھر انہی مشکلات کا انسان شکار ہو جاتا ہے کہ جب وہ سیاسی جماعت بھی پاور پالیٹکس کی شکار ہو جائے. پاکستان کی سیاست میں چیلنج ضرور ہے، اور بلا شبہ تحریک انصاف ایک بہت پاپولر پارٹی ہے، لیکن ابھی فی الحال میں تحریک تحفظ آئین پاکستان میں ہی اپنی پوزیشن کو مینٹین رکھوں گا. جب الیکشن آئیں گے، پتہ نہیں آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے، آئیں گے تو کس قسم کے ہوں گے. اگر پچھلے والے الیکشنوں کی طرح ریپیٹ ایک ہونا ہے تو ان الیکشنز کو کنٹیسٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس ساری صورتحال میں اب پاکستان میں ویٹ اینڈ سی. اور بہت شکریہ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر، کھل کر بات کرتے ہیں اور دوستی یاریاں ساری جماعتوں میں ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور کبھی کبھی ہم بھی چاہ کے اس کے اتاق پہ چائے پیتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. آپ کے تشریف آوری کا شکریہ. ناظرین، مثبت سوچ بھی رکھے تو، مثبت خبر بھی ڈے تو ایندر ڈींहंनि में वज़ीर अज़म शहबाज शरीफ़ जी अपोजिशन लीडर जी मुलाक़ात थियणी आहे. वसी तनाज़ुर में ॻाल्हियूं थियण जा इम्कान आहिनि. नओं चार्टर, इंतख़ाबात, समूरा अमल, ख़्वाहिश आहे, दुआ आहे पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम थिए ऐं आवाम खे रिलीफ मिले, जंहिंजे लाइ ही नुमाइंदा चूंडजनि था, जंहिं जी नुमाइंदगी असां एज़ अ सहाफ़ी करण जी कोशिशि कयूं था. असां उन जी ख़ुशहाली लाइ दुआ कयूं. इन सां गॾु पंहिंजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए पियो. मुलाक़ात कंदासीं ईंदड़ प्रोग्राम में. तेसिताईं साथ सलामत.